नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 8वें पारे में आने वाले जो अहम मज़ामीन हैं उनमें से चंद इंतहाई अहम का ज़िक्र करेंगे। 8वें पारे में सूरा अल आराफ का आगाज़ होता है। ये मक्की सूरत है। इसमें 206 आयात और 24 रुकू हैं। अल आराफ इस्तिलाही तौर पर कुरान मजीद ने यह लफ्ज़ उस जगह के लिए इस्तेमाल किया है जो ना जन्नत है और ना जहन्नम है, इनके बिटवीन एक मकाम है, उसको अल आराफ कहा। इस सूरत के अंदर, मक्की सूरत है, अकायद के हवाले से बहुत से मज़ामीन बयान हुए और ख़ास तौर पर इस सूरत के अंदर अंबियाए किराम के वाक़यात का जिक्र हुआ। आज का हमारा यह दर्स बतौर ख़ास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो इवेंट, जो वाक़या, उनकी तख्लीक, उनकी जो पैदाइश है, आज हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा तफसील से आज के दर्स में बयान करें। कुरान मजीद सबसे पहली ये बात कि वो किसी हमारे लिए क्यों बयान करता है। कुरान कोई तारीख़ की किताब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिर्फ हिस्ट्री से वाकिफ़ कराना चाहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। कुरान मजीद तो हिदायत की किताब है और पिछले वाक़यात के बयान करने का मकसद कुरान पढ़ने वालों को उन चीज़ों पर दावत गौर फिक्र देना है और कुछ ज़रूरी पैगाम जो उस किस्से से, उस वाक़े से मिलता है, उसकी जानिब मुतवज्जा करके उसका जो अमल का रास्ता है उसको दुरुस्त करना है। अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को देखें, एक तो अल्लाह पाक ने सूरह अल बकरा में जिक्र किया था, पैदा करने से पहले मलाइका से अपने इरादे का जिक्र किया था। मलाइका ने उसके जवाब में कहा था, अपने आप को पेश करते हुए, खलीफा ही बनाना है बारी ताला, तो हम तेरे बंदे मौजूद हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, पाकीज़गी बयान करते हैं, और तू इंसान को पैदा करेगा वो तो खून रेज़ी और फसाद करेगा। मगर यहाँ सूरह अल आराफ के अंदर ये वाक़या बड़ी तफसील के साथ आया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और उनको अपने हाथों से पैदा फरमाया, उनको बनाया, उनके वजूद खाकी को, और उनमें रूह फूंकी गई, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब मलाइका को सजदा करने का हुक्म दिया। अब उलमाए किराम ने यहाँ बहस की कि यह सजदा कौन सा था। सजदा ताज़ीमी था, यकीनन सजदा ताज़ीमी था। इबादत का हक़ तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये ताज़ीमी सजदा था जो कि पिछली उम्मतों में जायज़ था, मगर उम्मत मुहम्मदी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में ताज़ीमी सजदा भी हराम कर दिया गया। इब्लीस ने इनकार किया, सब मलाइका ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया। और जब उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूछा कि मा मनाअका अल्ला तस्जुद, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका, क्यों तूने सजदा नहीं किया, उसने जवाब जो दिया, उस जवाब में उसने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो इससे बेहतर हूं। सजदा करना तो मसजूद की ताज़ीम का इजहार करना है, मैं तो खुद इनसे बेहतर हूं। और बेहतरी की दलील उसने ये दी कि आपने मुझे आग से पैदा किया, इन्हें मट्टी से पैदा किया। आग ऊपर को उठती है, बुलंद होती है, और मट्टी पाँव में रुलती है, लिहाजा मैं ऊंचा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उसका ये जवाब सुना तो फरमाया, मेरी बारगाह से निकल जाओ। तुमने ये देखा कि आदम को सजदा करोगे, मगर तुमने इस बात पे गौर नहीं किया कि सजदे का हुक्म देने वाला कौन है। वो वही है जो तुम्हारा रब और तुम्हारा मालिक है। तुम उस रब की नाफरमानी की है, लिहाजा मेरी बारगाह से निकल जाओ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके गले में लानत का तौक डाला गया और उसे मदहूर व महकूर कहकर निकलने का हुक्म दिया गया, यहाँ उसने अल्लाह की बारगाह में एक रिक्वेस्ट पुट की। उसने कहा कि बारी ताला, मैं आपसे मोहलत मांगना चाहता हूँ, आप मेरी गिरफ्त फौरन न करें, मेरी ज़िंदगी की जो रस्सी है उसको लंबा करें, उसको ढील दें। और साथ ही उसने वाज़ेह तौर पर अपनी प्लानिंग दे दी कि ये आदम और इसकी औलाद, जिसकी वजह से मुझे अपने बुलंद मनसब से नीचे गिराया गया और मैं ज़लील व ख्वार हो गया हूँ, मैं अब इनका ताक़ुब करूँगा, मैं इनका पीछा करूँगा, मैं इन पे हमले करूँगा, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूँगा, जिस सिराते मुस्तकीम पर चलकर इन्होंने तेरी रज़ा हासिल करनी है, तेरी जन्नत को पाना है, मैं वहाँ बैठ कर इनको अगवा करूँगा, वहाँ से बहकाऊँगा, वहाँ से इनको हटाऊँगा। रब्बे कायनात ने ये सारी बातें सुनकर भी उसको इजाज़त दे दी कि हाँ, मैं तुझे मोहलत दूंगा, और वो मोहलत क़यामत के दिन तक होगी।
تمام انسان جب تک دنیا میں آتے رہیں گے میں تجھے طاقت دے رہا ہوں کہ تجھ سے جو ہوتا ہے کر گزر. مگر ہاں ایک بات یاد، اب جب شیطان کو اللہ پاک نے اجازت دی، اس نے اپنے ان پلاننگ کا ذکر کیا اور اپنے شیطان پر حملے کی دھمکیاں دیں، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا الا عبادک منہ المخلصین، مگر ہاں جو میرا زور ہے، جو میرا داؤ ہے، میرا فریب ہے، تیرے مخلص بندوں پر نہیں چل سکے گا، جو خالص تیری ذات کے ساتھ ہو جائیں گے، جو تیری محبت کو سب سے زیادہ فوقیت اور برتری دیں گے، جو اپنے نفس کو صفا کے مراحل سے گزاریں گے، ان پر میرا زور نہیں چل سکے گا. بہرحال اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخلے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی حکم دیتے ہوئے کہا ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ فلاں درخت ہے، اس کے قریب مت جانا. اگر آپ اس کے قریب گئے یعنی اس کا پھل کھایا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں سے حضرت آدم اور حوا کی ایک آزمائش کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، اور وہ ابلیس جو اب راندہ درگاہ اور شیطان بن چکا تھا، اسے اپنی قوت آزمانے کا موقع ملتا ہے. وہ مختلف بھیس بدل کر، مختلف روپ بدل کر جنت تک رسائی حاصل کرتا ہے. اور حضرت آدم اور حوا کو جا کر اسے پتا ہے کہ اب ان کو بہکانے کے لیے، ہٹانے کے لیے میرے پاس ایک ہی ہیلہ ہے کہ جس کام سے خدا نے منع کیا ہے وہ حکم عدولی کراؤں، وہ کام ان سے کراؤں تاکہ ان سے اللہ ناراض ہو جائے اور یہ بھی اپنے بلند منصب سے نیچے گر جائے. ہمیں یہاں یہ بات جاننی ہوگی اور غور کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ابلیس نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی نظر سے گرانے کے لیے حکم عدولی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جیسی شخصیت اگر وہ بھی معاذ اللہ کوئی اللہ کے حکم کے خلاف عدولی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے مقام سے نیچے ہٹ جاتے ہیں. تو ہمیں اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی نظر میں باوقار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ٹھہریں تو ہمیں اپنے رب کی فرما برداری کے راستے پر چلنا چاہیے. جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر مختلف روپ اور شکلوں کے اندر وسوسہ اندازی کی، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے پاس دو ہتھیار ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مکر اور فریب سے کام لے گا، وہ دھوکہ دہی سے کام لے گا. اور اس کے پاس اس طرح کے ٹیکٹ اور تکنیکیں ہیں کہ وہ انسان کے سامنے اچھے کام کو برا کر کے اور برے کام کو خوشنما کر کے بیان کرے گا، حق کو باطل کر کے اور باطل کو حق کر کے بیان کرے گا. مگر اللہ نے انسان کو عقل سلیم بھی دی ہے اور اس کی رہنمائی کے لیے قرآن بھی دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی شکل میں ایک رہنما بھی دیا ہے. اگر انسان قرآن و سنت کی پیروی میں اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو شیطان کے فریبوں کو پا جائے گا. یہاں پر شیطان نے ان کے سامنے جا کر قسمیں کھائیں، حضرت آدم اور حوا کے سامنے، کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور یہ جو درخت جس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، یہ درخت یہ خلد کا درخت ہے، اس کا پھل جو کھا لے اس پر موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کھا لو تاکہ آپ کو ہمیشہ رب کی قربت حاصل رہے. علماء کرام کہتے ہیں یہ پہلا شخص تھا جس نے جھوٹی قسم کھائی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس قسم جو اس نے کھائی تھی اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بات مان بیٹھے اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا. اور جب وہ پھل کھایا گیا تو اس کا پہلا نتیجہ، اس کا فوری رزلٹ یہ ہوا کہ قرآن کہتا ہے ان کا ستر کھل گیا، چھپانے کی جگہ ان کی کھل گئی، اور وہ جو ایک فطری احساس تھا انسان کا. یہ بات بڑی قابل غور ہے. آج اگر انسان اپنی فطرت کو مسخ کر بیٹھے اور عریانی کو اپنی تہذیب بنا بیٹھے تو اس انسان کی عقل کو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. پہلے انسان جن سے دنیا ہمارے جد امجد، جن سے کائنات اور انسانیت کو آغاز ہوا، جن سے ان کی فطرت یہ تھی کہ جب اللہ کے حکم سے ان کا ستر ہٹ گیا، اس غلطی کی وجہ سے، اس پھل کھانے کی وجہ سے، تو فوری طور پہ قرآن کہتے ہیں وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ درختوں کے پتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ستر کی جگہوں پہ رکھنے لگ گئے. حالانکہ وہ شوہر بیوی، میاں بیوی تھے دونوں، مگر وہ جو فطری حیا تھا، قدرتی حیا تھا، جو اس کا اثر یہ تھا کہ اپنے آپ کو چھپانے پہ لگ گئے. یہ بات انتہائی قابل غور ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے پرسش کی گئی کہ آدم، میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ نے یہ پھل نہیں کھانا، تو آپ نے یہ کیوں کھایا؟ آپ اس درخت کے قریب کیوں گئے؟ میں یہاں اس پورے سورت کا یا اس پورے واقعے کا جو مین تھیم ہے اور اس کا جو پیغام ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب شیطان کو اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا،
اور جب اللہ پاک نے اس سے پرسش کی اور پوچھا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کے جواب کو ذہن میں رکھیے۔ اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے اللہ پاک کے سامنے دلائل کا مقابلہ شروع کر دیا، اپنی بہتری کی بات کرنی شروع کر دی کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ اپنے جد امجد، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ دیکھیے۔ جب یہی سوال خدا نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، آپ کیوں چلے گئے؟ انہوں نے جواب میں کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں۔ اگر وہ چاہتے تو بحثیں کر سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے یا اللہ کہ میں بالکل ہی بے قصور ہوں، میرے سامنے ابلیس نے تیرے نام کی قسمیں کھائی ہیں، میں تو اس اعتبار میں مارا گیا ہوں۔ مگر انہوں نے کوئی حجت پیش نہیں کی۔ انہوں نے جواب میں اتنا کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان اکڑ گیا تھا، حجت بازی میں چلا گیا تھا، اس کے مقابلے میں ہمارے جد امجد ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار اور ان کا اسوہ یہ تھا کہ انہوں نے بجائے اپنے اس عمل پر کوئی دلیل دینے کے ہاتھ باندھ کے عرض کی باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معافی عطا فرما دے۔ اب آپ اللہ رب العزت کے اس جو ریسپانس تھا، شیطان نے وہ کام کیا تو اس کو راندہ درگاہ کہہ کر قیامت تک کے لیے مردود کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بظاہر حکم عدولی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ پاک نے ان کی غلطی کو معاف کیا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا تھا۔ آخر میں یہ پیغام جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود خبردار کر کے دے رہا ہے، انتہائی قابل غور ہے کہ یہ سارا واقعہ جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا سنایا گیا اور شیطان کے جو ارادے بتائے گئے انسانیت کو، اور وہ ارادے خفیہ نہیں تھے، اس نے کھلم کھلا اعلانیہ رب کے سامنے چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اور پھر اس نے ہمارے بابا حضرت آدم اور ہماری اماں حضرت حوا پر وار کیا۔ اس واقعے کے تناظر میں اللہ پاک ہمیں واضح طور پہ پیغام دینے کے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، اپنے آپ کو ہر لمحہ چوکنا رکھنا کہ یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ تمہیں بھی راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، یہ تمہیں بھی صراط مستقیم سے ہٹائے گا، یہ تمہیں بھی خدا کی نافرمانی پی راہ پر چلا کر جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، اس کے وار میں مت آنا۔ اس نے تمہارے ماں باپ، تمہارے دادا جد امجد حضرت آدم اور حوا پر بھی وار کیا تھا، انہیں بھی جنت سے نکلوایا تھا، اور یہ تم پر بھی یہ حملے کرے گا، لہٰذا اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج بحیثیت اولاد آدم ہونے کے اور بحیثیت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور غلام ہونے کے اور قرآن کے طالب علم ہونے کے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پیغام پر غور کریں اور اپنے آپ کو شیطان کے بہکاوے میں لا کر صراط مستقیم سے نہ ہٹائیں، بلکہ قرآن و سنت کی راہ پر چلیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے حقدار بنیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔